डॉक्टर साहब, कैप्टन नदीम। क्या हुआ कैप्टन नदीम को? डॉक्टर साहब, कैप्टन नदीम आईना मांग रहे हैं। हाँ, मुझे मालूम था। एक रोज ऐसा जरूर आएगा जब वो अपनी सूरत देखना चाहेंगे। इंसान बुनियादी तौर पर सूरत परस्त है। फिर तुमने क्या कहा उनसे? मैंने बातों में टाल दिया, लेकिन मुझे यकीन है आज, कल या अभी थोड़ी देर बाद वो फिर आईना मांगेंगे। जिंदगी भी इंसान के साथ कितना हौलनाक मजाक करती है। किससे मालूम था कि नदीम के साथ एक दिन ऐसा भी होगा। आप तो शायद बहुत दिन पहले से जानते हैं डॉक्टर। काश न जानता तो मुझे ये खुशी होती कि मैंने एक जिंदगी बचा ली। ये दुख नहीं होता कि जिस जिंदगी को बचाया उसे आईना देखने के काबिल नहीं छोड़ा। नदीम को देखकर अब कौन कह सकता है कि ये वही नदीम है? मैं उसे बचपन से जानता हूं नर्स। इतने खूबसूरत लोग कम होते हैं। खूबसूरती किरदार की भी होती है डॉक्टर। दूसरों की बात नहीं कहती, अपने जज्बात कहती हूँ। कैप्टन नदीम अगर दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान भी होते तो मैं उनसे इस तरह मुतासिर न होती जिस तरह उनसे अब हुई हूँ, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वतन अजीज के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, सिर्फ इसलिए कि उनके दस्तों में उनसे ज्यादा बहादुर आदमी और कोई न था। बेशक इंसान का किरदार ही उसका असली हुस्न है। नदीम ने महाज जंग पर जो शुजाअत दिखाई और जिस तरह मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ दुश्मनों के टिट्टी दल का मुकाबला किया, उसका हाल सुनकर हर मुहिब पे वतन का सीना फख्र से तन जाता है कि हमारी मादरे वतन की आगोश में ऐसे जांबाज सपूत मौजूद हैं। हुस्न जाहिर क्या चीज है ऐसे इंसान के लिए? ये तुम सोच सकती हो नर्स, मैं सोच सकता हूं, हर वो इंसान सोच सकता है जिसने नदीम को सिर्फ एक जांबाज सिपाही के रूप में देखा है। लेकिन खुद नदीम ऐसा नहीं सोच सकता। ये तो एक वजूद को छोड़कर दूसरा वजूद इख्तियार करना है, जिसे बास लोग मौत समझते हैं। नदीम जब आईना देखेगा और उसे अपनी सूरत कुछ और नजर आएगी तो मैं नहीं जानता कि वो अपने इस नए वजूद को क्या समझेगा। काश वो हमारी आंखों से अपने आप को देखे। आंखें मांगी नहीं जा सकती और आईना झूठ नहीं बोलता। ये है वो अलमिया जिसे एक शिकस्ता सनम के सिवा और कोई नहीं जान सकता। शिकस्ता सनम? किन किन आंखों में उसे चाहा होगा? शख्स को या अक्स को? शख्स और अक्स का फर्क आंखें नहीं दिल जानता है। फिर तो आंखों को दिल और दिल को आंखें बनाना चाहिए डॉक्टर। वो दिल जो आंख बन जाता है और वो आंखें जो दिल बन जाती हैं, सिर्फ मां की आंखें और मां का दिल होता है। मुझे यकीन है कि आईना देखने से पहले अगर नदीम अपने घर चले जाते तो उनकी जिंदगी एक बहुत बड़े सदमे से बच जाती। तो फिर आपने उन्हें घर क्यों नहीं भेज दिया? जब से उनकी हालत खतरे से बाहर हुई थी मैं यही सोच रहा था, मगर शायद हर लम्हे की एक मसलहत और हर सांस की एक तकदीर होती है। कौन जानता है कि इस अलमिया की तकमील में शायद नदीम की अपनी तकमील भी पोशीदा हो। तो क्या मैं उन्हें आईना दे दूं? हाँ, दे दो। आप ये जहमत ना किया कीजिए सिस्टर। आप जब मुंह धुलाने के लिए खड़ी होती हैं मुझे बहुत शर्म आती है। तौलिया लीजिए कैप्टन नदीम। शुक्रिया। आपका कंगा और आईना बराबर वाली मेज पर रखा है। इंसान दुनिया में बहुत कुछ भूल जाता है, मगर मेरे जैसा कौन होगा जो अपनी सूरत भी भूल गया। आप कहाँ जा रही हैं? क्यों, कोई काम है? काम तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक गवाही दरकार है। गवाही किस बात की? यही कि मैंने आपके सामने आईने में अपनी सूरत देखकर पहचान ली। जहमत होगी जरा आईना उठा दीजिए।
مجھے آئینے کے مقابل ہوئے بہت دن ہو گئے. آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ جی آپ کچھ بتائی ہوئی تھی معلوم ہو رہی. نہیں تو میں سوچ رہی تھی. کیا؟ معلوم نہیں. آپ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا جی چاہتا ہے. کیا؟ معلوم نہیں. میں نے وہ سوچا جو مجھے معلوم نہیں. آپ نے وہ سوچا جو آپ کو معلوم نہیں. شاید سوچنا کہتی ہوں اس بات کو نہیں جو معلوم نہیں ہوتی. نہیں، اس بات کو جو معلوم ہو کر بھی نہ معلوم رہتی ہے. آپ کو آئینہ اٹھا دوں؟ شکریہ. لیجیے. آپ کی ہر بات میں اطمینان ہوتے ہیں. مجھے الٹا آئینہ دکھا کر آپ شاید یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میری صورت آئینے کے قاصر نہیں. الٹا آئینہ معاف کیجیے گا. سر اچھا جی، یہ آئینے کی پشت پر کیا لکھا ہوا ہے؟ میں آئینے میں اپنی صورت دیکھتا ہوں، آئینہ مجھ میں اپنی صورت دیکھتا ہے. ہم دونوں اپنی اپنی صورتوں کے اسیر ہیں، مگر حقیقت کیا ہے اسے نہ میں جانتا ہوں اور نہ میرا آئینہ. محبل باتوں میں بھی بعض اوقات معنی نظر آتے ہیں. اس عبارت کے کیا معنی؟ آئینہ دیکھیے، پشت آئینے میں کیا رکھا ہے. ہمت نہیں پڑ رہی ہے. کیوں؟ میں کچھ بدل تو نہیں گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. مگر کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ آئینہ کبھی سچ نہیں بولتا. سچ اور جھوٹ تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے. آئینے کے پاس تو اپنی حیرانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا تو پھر اجازت. جی. خدا کیا ہو گئی؟ میری صورت نہیں. کیپٹن ندیم کی حالت اب کیسی ہے ڈاکٹر؟ پہلے سے بہتر ہے سر، مگر انہیں اپنے چہرے کے بگڑ جانے کا بہت صدمہ ہے. صدمے کی بات ہے. اتنی خوبصورت تصویر بھی اگر بگڑ جائے تو صدمہ ہوتا ہے. یہ تو ایک جیتے جاگتے انسان کا معاملہ ہے. خدا جانے وہ کیا سوچتے ہوں گے. میرا خیال ہے ان کی شادی تو ابھی نہیں ہوئی. یہ ایک دکھ بھری بات ہے سر. شادی ہونے والی تھی، تاریخ مقرر ہو گئی تھی کہ اچانک جنگ چھڑ گئی. بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے ڈاکٹر. کیپٹن سرفراز کو دیکھو، انہیں تو ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کر محاذ جنگ پر آنا پڑا. سپاہی کی زندگی اسی کو کہتے ہیں، ہر قیمت پر تکمیل فرض. انفرادی نقطۂ نظر سے کتنے دکھ کی بات ہے، لیکن انفرادی نقطۂ نظر سب کچھ نہیں ہوتا. اجتماعی نقطۂ نظر سے دیکھو تو اس قوم سے خوش نصیب اور کون ہوگا جس کے سپاہی اپنی زندگی کے معنی جانتے ہوں. صرف یہی ایک بات ہے سر جو کیپٹن ندیم کو اس حالت میں بھی سکون دیتی ہے. میرا خیال ہے انہیں کچھ دنوں کے لیے اپنے والدین کے پاس چلا جانا چاہیے. میں نے انہیں مشورہ دیا تھا مگر وہ تیار نہیں ہوتے. ہاں، میں ان کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، مگر انہیں تیار ہو جانا چاہیے. ماں باپ کی محبت زندگی کی ہزار ہاتھ تلخیوں کو بھلا دیتی ہے. اور پھر وہاں تو میرا مطلب شاید وہاں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی توجہ ان کے لیے سب سے بڑا سکون بن سکتی ہے. اسی کا خیال تو ہے سر، جس کی وجہ سے کیپٹن ندیم کبھی کبھی پوری رات نہیں سو سکتے. وہ دیوانوں کی طرح ٹہلتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھٹکی ہوئی روح. محبت کے موہوم اندیشوں میں بڑی جان لیوا اذیت ہوتی ہے ڈاکٹر. شاید وہ ڈرتے ہوں گے کہ نہ جانے ان کی محبت انہیں دیکھ کر کیا کہے گی، لیکن بیشتر ایسے اندیشے بے بنیاد ہوتے ہیں. دنیا کی عورت کو میں نہیں جانتا، لیکن ہماری عورت ابھی محبت کرنا جانتی ہے، جسم سے نہیں، روح سے. مگر پھر بھی جسم کے اپنے خوف ہوتے ہیں سر. ٹھیک ہے، میں کیپٹن ندیم کے اندیشوں سے ہمدردی کر سکتا ہوں،
لیکن اس امید کو نہیں چھوڑ سکتا کہ ان کی محبت انہیں کسی حال میں بھی مایوس نہیں کرے گی. کوشش کر کے انہیں کسی طرح ان کے گھر بھیج دو. میں انہیں سمجھاؤں گا سر. ہاں، میں نے ندیم کی ترقی کے لیے سفارش کی تھی. ان کے کاغذات واپس آ گئے ہیں. انہیں میجر بنا دیا گیا ہے. یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے سر. ہاں، انہیں میری طرف سے یہ خوشخبری سنا دینا. کیا خیال ہے میجر ندیم؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں ڈاکٹر. کبھی کبھی میں خود بھی یہی سوچتا ہوں مجھے فوراً گھر چلا جانا چاہیے. اگر میں نہیں جانتا، نہیں کہہ سکتا، اس گھر کے در و دیوار مجھے اجنبی تو نہیں سمجھیں گے. میں تو اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا، دوسرے مجھے کیسے پہچانیں گے؟ انسان ہمیشہ دو دنیاؤں کے درمیان رہتا ہے میجر ندیم. اس کے ایک طرف وہ جانی پہچانی دیکھی ہوئی پڑتی ہوئی دنیا ہوتی ہے جسے ماضی کہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ انجانی پراسرار نامعلوم دنیا جسے مستقبل کہتے ہیں. آنے والا لمحہ ہمارے لیے کیا لائے گا، خوشی یا غم، عشرت یا اسرت، پھول یا کانٹے، کوئی نہیں جانتا. اس لیے انسان کی ایک بہت بڑی اکثریت مستقبل سے ڈرتی ہے. موت کا خوف بھی دراصل مستقبل کا خوف ہے، اس ایک لمحے کا خوف جب ماضی کا وجود مٹ جائے گا. لیکن آپ تو سپاہی ہیں میجر ندیم. سپاہی تو ہمیشہ مستقبل پر نظر رکھتا ہے. صرف میدان جنگ میں ڈاکٹر، لیکن پوری زندگی میدان جنگ تو نہیں ہوتی. سپاہی بھی ایک آدمی ہوتا ہے، معمولی آدمی جو گھر سے بھی محبت کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے خوش ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے رنجوں سے رنجیدہ ہوتا ہے. میدان جنگ میں مستقبل کے معنی ایک گولی ہو سکتے ہیں جس کے لیے ہر سپاہی تیار ہوتا ہے، مگر میدان زندگی میں مستقبل کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں ڈاکٹر. ایک بدلی ہوئی نگاہ ایک گولی سے زیادہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے. میدان جنگ اور میدان زندگی میں صرف ایک ہی چیز انسان کا ساتھ دیتی ہے، اعتماد. اعتماد. میرا اعتماد میرے آئینے نے شکست کر دیا ہے ڈاکٹر. زندگی ایک ننھے منھے بچے کے روپ میں ماں کی گود میں امکتی ہے تو سب سے پہلے ماں کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں اپنے آپ کو پہچانتی ہے. کیا آپ کو ان آنکھوں پر بھی اعتماد نہیں ہے، ماں کی آنکھوں پر؟ ماں، ماں، ماں. کاش میں اعتماد کر سکتا، کاش مجھے یقین ہوتا. میدان جنگ میں زخمی ہونے کے بعد جب آپ بے ہوش تھے تو اکثر بے خبری کے عالم میں آپ کے منہ سے ایک نام نکلا کرتا تھا، سوریا. نہیں، آپ اتنی آہستگی سے، اتنی نرمی سے اس نام کو دہراتے تھے جیسے پھول کی پنکھڑی پر شبنم ٹپک بھی ہو. ڈاکٹر چپ. اس حالت میں کے بعد ایسے لمحے بھی آئے جب آپ کی زندگی اور موت کے درمیان صرف چند سانسوں کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا، لیکن شاید یہی ایک نام تھا جس نے اپنی قوت سے موت کو پیچھے دھکیل دیا. وہ مجھے نہیں پہچانے کی ڈاکٹر، وہ مجھے نہیں پہچانے کی. دکھ ہوگا، یہی نا؟ مایوسی ہوگی، یہی نا؟ مگر تجربہ تو کر کے دیکھیے. ایسے دکھ بھرے تجربے سے کیا فائدہ ڈاکٹر؟ کہ زندگی اسی کا نام ہے، اور شاید موت بھی، جو سپاہی کے لیے نئی زندگی ہوتی ہے. اچھا، یہی صحیح ہے. دیکھیں آنے والا لمحہ امرت لاتا ہے یہ زہر. ماں، میں آ گیا ہوں. ماں، بیٹی، میری بیٹی، میری ماں.
नसीमा क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? आंखें खोलो नसीमा, क्या बात है? वो कहाँ गया? वो कौन? किसे पूछ रही हो? नदीम को, अपनी लाल को। घबराओ नहीं, इंशाल्लाह वो जरूर आ जाए। नहीं, वो तो आया था, अभी आया था। माँ मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ माँ मैं आ गया हूँ। मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, हमेशा की तरह। बचपन से उसकी आदत थी पीछे से आकर मेरे गले में बाहें डाल दिया करता था। अभी वो मेरे गले में बाहें डालकर मुझसे कह रहा था, मैं आ गया हूँ माँ। कितना अंधेरा है, क्या अभी सुबह नहीं हुई? अभी सुबह में देर है, तुम सो जाओ नसीमा। सो जाऊं? कैसे सो जाऊं? मेरे ख्वाब मुझे सोने नहीं देते। वो दिन रात मेरा पीछा करते हैं, मुझे सरगर्दा रखते हैं। काश उनकी ताबीर भी तल्ख ना होती। घबराओ नहीं नसीमा, एक दिन तुम्हारे ख्वाब जरूर पूरे होंगे। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा। कितने दिन हो गए हैं तुम्हें मेरी हालत पर रहने नहीं आता। मैं तो पागल हो गई हूँ, पागल हो जाऊंगी। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मुझसे कह दो कि वो मर गया, मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन खुदा के लिए उसकी जिंदगी का यकीन दिलाकर उसे मुझसे मत छीनो। नसीमा, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि वो जिंदा है? जिंदा है, मेरा लाल जिंदा है। तो वो मेरे पास क्यों नहीं आता? वो मुझे खत क्यों नहीं लिखता? मैंने तुम्हें बताया था वो बहुत जख्मी हो गया है, लेकिन इंशाअल्लाह वो आएगा, बहुत जल्द आएगा। हर रोज यही उम्मीद, हर रोज यही दिलासा, हर शाम यही तसल्ली। कब तक आखिर क्या बात है नसीम? अम्मी इधर आइए, अब्बू बुला रहे हैं आपको। क्या दो अभी आ रही हूँ। नहीं अम्मी, फौरन चलिए। अरे कुछ बता भी तो सही, क्या बात है? बहुत अच्छी बात है, आप आइए तो। जी अब्बू, अम्मी आ गई। आपने मुझे बुलाया? क्या बात है? मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं तो कुछ तो है, आप बहुत खुश मालूम हो रहे हैं। आपकी आंखें हंस रही हैं। फिर तो खुशी की कोई वजह भी होगी। हाँ, मगर आप बताते क्यों नहीं? क्या बताओ? मेरे नदीम की कोई खबर मिली है? माँ हो ना, आखिर हर वक्त बेटे के बारे में सोचती रहती हो। अरे भाई, खुशी की और बहुत सी बातें हो सकती हैं। आज सुबह से मेरा दिल कुछ कह रहा है, मालूम नहीं क्यों। बस यूं ही, मगर मुझे कुछ यकीन सा है आज कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम बताते क्यों नहीं? मैं बताऊं अम्मी, भैया का खत आया है। सच? मेरी नदीम का खत कहाँ है? ये देखो। अल्लाह, नसीमा, नसीमा क्या हो गया तुम? अरे ये तो बेहोश हो गई। सुरैया, सुरैया बेटी, जी आई खालू जान। जल्दी आओ बेटी, तुम्हारी खाला बेहोश हो गई है। खुदा खैर करे। क्या हुआ खाला जान? क्या हो गया? खाला जान, खाला जान आंखें खोलिए। खाला जान, खाला जान। नदीम, मेरा लाल नदीम। खाला जान लीजिए, पानी पीजिए। खाला जान, मेरे लाल का खत कहाँ है? ये लो, ये देखो। क्या लिखा है मेरे लाल ने?
وہ خیریت سے تو ہے نا؟ ہاں ہاں وہ بالکل خیریت سے ہے. تو پھر وہ اپنی ماں کے پاس کیوں نہیں آیا؟ اس نے خط کیوں نہیں لکھا؟ وہ خود کیوں نہیں آیا؟ سوریا بیٹی تم اپنی خالہ کو یہ خط پڑھ کر سنا دو. نہیں میں نہیں سنوں گی اس کا خط. جب اسے اپنی ماں کی پرواہ نہیں تو مجھے بھی اس کے خط کی کوئی پرواہ نہیں. کیا وہ خط لکھنے کی بجائے خود نہیں آ سکتا تھا؟ اللہ یہ اولاد کتنی ظالم ہے. آپ خط تو سن لیجیے خالہ جان، شاید اس میں انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع دی ہو. تو پھر سناتی کیوں نہیں؟ میں کیا جانتی نہیں، میرے لال نے ضرور لکھا ہوگا کہ وہ اپنی ماں کے پاس آ رہا ہے. بہت جلد جا رہا ہے. پڑھو نا سوریا، جلدی پڑھ کر سناؤ نا. پیاری امی جان. السلام علیکم. خدا کے فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں سے میں خیریت سے ہوں. اس وقت میں اسپتال میں زیر علاج ہونے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں فوراً حاضر نہ ہو سکا. البتہ میرے ایک دوست گاؤں آ رہے ہیں، وہ 2-1 دن آپ کے پاس ٹھہریں گے. انہیں بالکل اپنا بیٹا سمجھ کر ان کا خیال رکھیے گا. والد صاحب کی خدمت میں سلام علیک کہیے گا. اور کیوں سوریا رکی گئی؟ بس رکھے کیوں نہیں ہو؟ ختم بھی ہو گیا. ارے ٹھہر تو صحیح، بات تو سنتی جا. خالہ جان یہاں آئیے، دیکھیے یہ کمرہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. ہاں ندیم کا کمرہ ہے نا، اسی لیے تو صبح سے یہیں لگی ہوئی ہے. خالہ جان آپ دیکھیے تو صحیح، دیکھیے ادھر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت سجایا ہے تم نے. مگر میری کیا خالہ جان، تم نے ندیم کی تصویر نہیں لگائی؟ اسی لیے تو آپ کو بلایا ہے. جب کمرے میں سفاری ہو رہی تھی تو آپ نے تصویر کاغذ میں لپیٹ کر نہیں رکھ دی تھی؟ ہاں تو یہی دراز میں رکھی ہوئی ہے. یہ ہے خالہ جان، یہ لیجیے. میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، کتنا شاندار. خالہ جان کیا ہوا؟ یہ تصویر کیا ہوا خالہ جان؟ تصویر میں کیا بات ہے؟ نہیں خالہ جان، نہیں یہ تصویر ان کی نہیں ہو سکتی. یہ وہ نہیں ہو سکتے. اگلی کہیں کی یہ تصویر پر سفیدی گر گئی ہے بیٹی، اس کے دھبوں سے شیشہ خراب ہو گیا ہے. مگر خالہ جان یہ ان کی صورت کیا ہو گیا؟ شیشہ بگڑ جانے سے تصویر نہیں بگڑا کرتی بیٹی. لے یہ لے، میں نے اسے صاف کر دیا. اب دیکھ. خدا کا شکر ہے، میں تو سمجھی تھی اتنی اچھی تصویر خراب ہو گئی. تمہارے خالو کو اسٹیشن پر گئے بہت دیر ہو گئی بیٹا. ہاں شاید گاڑی کچھ لیٹ ہو گئی ہوگی. اچھی بات ہے سوریا، میں جانتی ہوں کہ ندیم نہیں آ رہا ہے، لیکن کچھ انتظار ایسا ہے کہ جیسے ندیم ہی آ رہا ہے. خالہ جان اب آپ آرام کیجیے، بہت تھک گئی ہوں گی. سارے گھر کی صفائی کی ہے آپ نے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف دیکھتی رہی ہوں. ہاں البتہ تو ضرور تھک گئی ہوگی. خالہ سنیے وہ آواز، شاید گاڑی آ گئی ہے. ہاں آواز تو آ رہی ہے. کاش میرا بیٹا آیا ہوتا، کاش. میں جانتی ہوں خالہ جان آپ اندر سے کتنے رنجیدہ ہیں. ان کے خوش ہونے کے لیے انسان کو تھوڑا سا فریب کھانا پڑتا ہے. کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ نہیں سوچ سکتی کہ جیسے انور صاحب نہیں آئے ہیں، خود ندیم آئے ہیں، جیسے میں نے سوچا ہے. خالہ جان پگلی، خوشی کا فریب کھا کر بھی تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو تو عورت کا سرمایہ ہے خالہ جان. خوشی ہو یا غم، دونوں کی نظر کے لیے ہمارے پاس آنسو کے سوا اور کیا ہے.
منظر بھی کتنا عجیب تھا. دشمن کی تعداد بہت تھی اور ہم لوگ مٹھی بھر تھے. فوری طور پر کوئی کمک آنے کی امید بھی نہ تھی. بظاہر موت کی آنکھوں کے سامنے تھی، مگر ہمارے دستے کا ہر سپاہی اس طرح مطمئن تھا جیسے کھیل کے میدان میں ہو. ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کتنے بڑے خطرے میں گھرے ہوئے. ہمیں صرف ایک بات کا خیال تھا، زندگی کی آخری سانسوں تک ہمیں اپنے وطن کی مقدس سرزمین کی حفاظت کرنی ہے. اور میرا بیٹا، میرا ندیم؟ آپ چاہتی ہیں میں اپنے دوست کی تعریف کروں؟ نسیمہ، تمہارے بیٹے نے ایک سپاہی کو فرض ادا کیا ہے. کسی ایک فرد کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا. وہ جنگ میری یا ندیم یا کسی ایک سپاہی کی نہیں تھی. انور بھیا، جنگ میں آپ زخمی ہوئے تھے؟ ہاں بھیا، بہت شدید زخمی ہو گیا تھا. بچنے کی امید نہیں رہی تھی. اور میرا مطلب ہے آپ کا چہرہ. میرا چہرہ زخموں سے بگڑ گیا؟ نہیں، ایسے پوچھنے دیجیے، تو معصوم ہے. میرا بیٹا، میرا ندیم. شکر کیجیے، وہ زخمی تو ہوئے مگر ان کا چہرہ محفوظ رہا. خدا کا شکر ہے، خدا بڑا حفاظت کرنے والا ہے. جنگ میں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے انور بھیا؟ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی میں بھی تمہاری طرح تھا. جن لوگوں نے مجھے بچپن میں دیکھا ہے وہ مجھے پہچان نہیں سکتے. آپ کو اپنے چہرے کے بگڑ جانے کا افسوس ہے. ضرور ہوگا، کیوں؟ انسان آخر انسان ہے. کبھی کبھی کمزوری کے لمحے میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی کی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو چکا ہوں. چہرہ آدمی کی پہچان ہے. چہرہ گم ہو جائے تو آدمی بھی گم ہو جاتا ہے. اب ذرا اس آدمی کے بارے میں سوچیے جسے اس کے ماں باپ بھی نہ پہچان سکے. ماں بھی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے. زندگی کے بہت سے بھید ہیں، بہت سے راز ہیں جو انسان پر کھلنے نہیں چاہیے. لیکن کبھی کبھی آنکھوں سے کوئی پردہ اٹھ جاتا ہے اور دنیا جیسی ہے ویسی نظر آنے لگتی ہے. تم نے ہاتھ کیوں روک لیا بیٹے؟ کچھ اور لو نا. سریا، انوریا کو کباب لا دو نا. ہاں، ندیم کو اپنی ماں کے ہاتھ کے کباب بہت پسند ہے. مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو اب تک 4 کباب کھا چکا. کیوں آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ 4 کباب تو میں نے کو لا کر دیے تھے، ان میں سے 2 خالی جانے تھے، تو پھر بولے آپ نے 4 کیسے کھائے؟ گنتی میں ہمیشہ کمزور رہا ہوں. ویسے امی سے پوچھ لیجیے، کیوں نہیں آپ دیکھ رہی ہیں نا، کباب تو سارے میں نے ہی کھائے ہیں. نسیمہ، انور کچھ پوچھ رہے ہیں. خالہ جان، معاف کرنا بیٹے، میں نے تمہاری بات سنی نہیں. دیکھا انور میاں، ان کی یہ حالت ہے. ندیم کا ذکر بھی آ جائے تو کہیں کھو جاتی ہے. ماں کی محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے. میں تو یہاں آ کر اپنے آپ کو کچھ مجرم سا محسوس کر رہا ہوں. مجھے دیکھ کر امی نہ جانے کیا کیا سوچتی ہوں گی کاش میری جگہ ندیم آتے. میں نے تو تمہیں دیکھ کر بھی یہی سمجھا بیٹے، جیسے کہ ندیم آ گیا ہے. کیوں آ گیا؟ میں آ سکتی ہوں؟ سریا صاحب آئیے. آئیے. معلوم نہیں آپ کھانے کے بعد چائے پینی پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ آپ شرمندہ کر رہے ہیں. تشریف رکھیے. شکریہ. آپ سے تنہائی میں ملاقات ہو گئی، یہ بہت اچھا ہوا. جی. ندیم نے آپ کے نام پیغام بھیجا تھا. وہ مجھے یاد کرتے ہیں؟ آپ اتنا ظالمانہ سوال کیوں کر رہی ہیں؟
मालूम नहीं जालिम कौन है। नदीम जब जख्मी हालत में बेहोश थे तो मेरा बिस्तर उनके बिस्तर के बराबर था। अक्सर रात को उनकी आवाज से मेरी आंख खुल जाती थी। आपको मालूम है वो बेहोशी में किसे पुकारते थे? आपको। उनका पैगाम क्या है? समझ में नहीं आता आपसे किस तरह कहूं। नदीम लड़ाई में शदीद जख्मी हुए, बचने की भी उम्मीद नहीं रही थी मगर वो बच गए, लेकिन उनकी तबीयत में अजीब सा इंकलाब आ गया। वो बहुत बदल गए, अजीब अजीब की बातें सोचते। एक रोज मुझसे कहने लगे कि सिपाही की जिंदगी मौत की अमानत होती है, सिपाही को शादी नहीं करनी चाहिए। आपने सुना कितना गलत ख्याल है। मैंने बहुत समझाया, बहुत बहस की, मगर वो आप समझ रहे हैं ना, इंसान अपने ख्याल का गुलाम होता है। तो जब मैं चलने लगा तो वो मुझसे कहने लगे, सुरैया से कह देना। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे और उनमें मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं थी। मैंने कहा था, सुरैया से कह देना मेरा इंतजार न करे, जिसे जिंदगी से उम्मीद न हो उसे मौत का इंतजार कर सकता है। आप नदीम को गलत समझी, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, इतनी शदीद मोहब्बत कि शायद आज तक किसी ने किसी से न की होगी। आपने समझने की कोशिश करें, वो अपने आप को आपके काबिल नहीं समझते। ये शायद मुझे अपनी मर्जी ऐसा कहो सुरैया, तुम तो जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब हो। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था, मर्द की जिंदगी तो ख्वाबों का एक सिलसिला होती है। वो हर हकीकत को एक ख्वाब बनाना चाहता है, मगर औरत की फिक्र का तकाजा कुछ और है। वो मर्द के बरक्स हर ख्वाब को एक हकीकत बनाना चाहती है। मुझे याद है, बहुत दिनों की बात है। नदीम अक्सर मुझे देखते तो मुझे यूं लगता जैसे वो मुझे नहीं देख रहे हैं, बल्कि मेरे जरिए किसी और चीज को देख रहे हैं जो मुझसे मावरा है और शायद मुझसे बड़ी है। तो मुझे बहुत दुख हुआ करता था, बहुत दुख होता था। मैं आप ही आप उदास हो जाया करती। ये उदासी उनकी समझ में कभी नहीं आया करती थी, लेकिन मैं बार बार उनके पूछने के बावजूद नहीं बता सकती थी कि उनकी निगाहें मेरे लिए सब कुछ होने के बावजूद मुझे उदास क्यों कर देती हैं। वो क्या चीज थी जो तुमसे मावरा थी और तुमसे बड़ी थी? उनके ख्वाब। मुझे मालूम था जिंदगी की भरपूर रंगरंगी में मुझे भूल रहे हैं। एक गांव की लड़की एक मेजर के मेयर पर कैसे पूरी उतर सकती? क्या तुम ये अल्फाज नदीम के सामने कह सकती थी? मैं जो कुछ कह रही हूँ नदीम के सामने कह रही हूँ। आप उनके दोस्त हैं, ये समझ कर कह रही हूँ कि आप उन तक ही पहुंचा देंगे। सुरैया साहब, काश मैं उससे कह सकता, काश मैं उसे बता सकता। क्यों अम्मी? तो मुझे अम्मी कहते हो अनवर मियां, तो मुझे क्यों मेरा दिल सीने में धड़कने लगता है बेटे। मेरी तमाम ममता मुझसे कुछ कहती है, मगर इतने धीमे लहजे में कि मैं समझ नहीं सकती। तुम्हें मालूम है ना बेटे, जंग के जमाने में मुझे नदीम की मौत की खबर पहुंची थी। मैं उसे हमेशा के लिए खो चुकी थी, मगर फिर इतला मिली
کہ وہ زندہ ہے. اس نے اسے کھو کر دوبارہ پایا. کاش وہ میرے پاس آ جاتا، مگر اس کی بجائے تم آئے، اور تمہیں دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوا جیسے تم اسی کا ایک بدلا ہوا روپ ہو. ہاں آپ ٹھیک کہتی ہیں امی. مجھے بھی اس گھر میں ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بچپن سے اسی گھر میں رہا ہوں، جیسے یہاں کی ہر چیز میرے لیے جانی پہچانی ہے. کبھی کبھی تو مجھے یہ دھوکہ ہونے لگتا ہے جیسے میں انور نہیں ہوں، ندیم. مجھے سچ بتا میرے بیٹے، میرا لال کیسا ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ وہ بالکل خیریت سے ہیں امی. انہیں صرف کمزوری کی وجہ سے روک لیا گیا ہے. سچ مجھ ایسے ہی ہو. وہ آپ کے پاس آئیں گے، ضرور آئیں گے، مگر کہو کیوں گئے؟ انہوں نے کچھ کہا ہے. تو کیا دوں؟ بتا دوں بیٹا. امی وہ سریا، اس نے سریا کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ ہاں. کیا؟ آپ سریا کی شادی کہیں اور کر دیجیے. امی کس سوچ میں پڑ گئی آپ؟ یہ اس نے کہا ہے. ان سے کسی نے کہلایا ہے. کس نے؟ ان کی محبت نے. جس بات کو کہتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیسے معلوم کہ اسے ندیم نے کہا ہوگا؟ ندیم مجبور ہے، ندیم مجبور ہے. انور بھیا، جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کی بھائی جان سے ملاقات ہوگی نا؟ ہاں ہاں ضرور ہوگی. کیوں، کیا بات ہے؟ آپ ان سے ہماری ایک بات کہہ دیجیے گا. ضرور کہہ دیں گے، ضرور کہہ دیں گے. کیا بات ہے؟ ان کو کہہ دو نا آپ بہت برے ہیں، ہم آپ سے ناراض ہیں. ارے تو اپنے بھائی جان سے ناراض ہو، اور وہ بھی بہت. کیوں، کیا بات ہے؟ میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں. امی تو رو بھی لیتی ہیں اور ابو جان وہ تو بس چپ ہی رہتے ہیں، مگر میرا تو کھیل میں بھی جی نہیں لگتا. انہوں نے کہا تھا جب میں آؤں گا تو تمہارے لیے بال اور وہ بیٹ لاؤں گا. تو وہ تو انہوں نے تمہیں بھیج دیا میرے ہاتھ. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ خود تو نہیں آئے. وسیم بیٹے، آدمی حالات سے مجبور ہوتا ہے تو آپ ان سے کہہ دیجیے آپ کا لسو آپ کو بہت یاد کرتا ہے. ارے تم رو رہے، اتنے چھوٹے سے پیارے پیارے سے بچے ہو کر. تمہیں تو ہنسنا چاہیے ہر حال میں. تم تو بڑے بہادر ہو، پاکستانی بچے ہو. تمہیں تو کہنا چاہیے بھائی جان اگر مر بھی جاتے تو تمہیں کوئی افسوس نہ ہوتا. یہ تو انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی قوم کے کام آئے. آپ بالکل بھائی جان جیسی باتیں کرتے ہیں. ہاں بھائی، وہ میرے دوست ہے نا، بس میں یہاں آتے آتے بالکل نہیں جیسا ہو گیا ہوں. تم یہ سمجھ لو کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، تمہارا بھائی جان ہوں. میں آپ کو بھائی جان کہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ بھائی جان میرے بھائی جان. تمہارے بھائی جان تک تمہارے یہ جذبات پہنچ گئے. میرے بھیا انہیں میں سب کچھ بتا دوں گا، سب کچھ ان سے کہہ دوں گا. کل شاید آپ چلے جائیں گے. ہاں ارادہ تو یہی ہے. ایک دن اور نہیں ٹھہر سکتے؟ کیوں؟ اپنے ٹوٹے ہوئے آئینے میں ایک عکس اتارنا چاہتی ہوں. سمجھا نہیں. آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. تم سمجھا دو. آپ اجنبی بن کر آئے اور اجنبی بن کر جا رہی ہیں. یہ تو
ہر اجنبی کی تقدیر ہے. ندیم سے آپ کی ملاقات ہوگی، کیا کہیں گے آپ ان سے؟ معلوم نہیں. ہاں، شاید کل چلتے وقت ان سے ملاقات نہ ہو سکے. اپنی ایک امانت مجھ سے لے لو، ندیم نے تمہارے لیے بھیجی تھی. یہ لو. پسند آیا؟ ان سے کہہ دیجیے نا، ان کا بہت بہت شکریہ. لے لو نا. آپ خود میرے نہیں بن سکتے تو میں آپ کو لاگت لے کر کیا کروں گی؟ تمہارے انکار سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے سوریا. ندیم کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اس کے دل میں تمہاری بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں؟ بھلائی، اچھی بھلائی ہے. زہر دے کر کہتے ہیں بھلائی ہے، موت کا پیغام سنا کر کہتے ہیں بھلائی ہے. ایسی بھلائی نہیں چاہیے مجھے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے مجھے. مجھ سے کہہ دیجیے گا، مجھ سے کہہ دیجیے گا ان کا نام لے کر اگر موت بھی آ جائے تو مجھے زندگی سے زیادہ عزیز ہوگی. مگر کاش ان پر بھروسہ کرتے، کاش انہیں مجھ پر یقین ہوتا، کاش انہیں مجھ پر یقین ہوتا کہ سوریا کی زندگی اور موت انہیں سے ملی ہے. تم تیار ہو گئے انور بیٹے؟ جی امی، گاڑی کا وقت قریب آ گیا. دل تو نہیں چاہتا مگر مسافر کو جانا ہی پڑتا ہے. معاف کر دینا بیٹے، اگر تمہیں یہاں کوئی تکلیف ہوئی ہو تو. کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اپنے گھر میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ اپنا گھر تمہاری مہربانی ہے بیٹے جو تم اس گھر کو اپنا گھر کہہ رہے ہو. ندیم سے کچھ کہنا؟ ماں باپ کے پاس دونوں کے سوا اور کیا ہوتا ہے بیٹے؟ بیٹے اندر یہ دیر نہ کرو، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے. اچھا امی، اجازت. خدا حافظ بیٹے، خدا تمہیں خیریت سے اپنی منزل پر پہنچائے. آپ رو رہی ہیں امی؟ ایک اجنبی مسافر کے لیے؟ جس نے مجھے امی کہا ہو وہ میرے لیے اجنبی مسافر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اللہ بیٹے، میرے لیے تو تم ندیم بن کر آئے تھے اور ندیم بن کر جا رہے ہو. سوریا سے میرا سلام کہہ دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ بیٹے. پھر کیا ہوا میجر ندیم؟ میں واپس چلا آیا. کسی کو یہ بتائے بغیر کہ تم ندیم ہو؟ ندیم وہاں اجنبی تھا. تمہیں کسی نے بھی نہیں پہچانا؟ نہیں. ماں نے بھی نہیں؟ نہیں. اور سوریا نے؟ کسی نے نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی اسی کا نام ہے ڈاکٹر. تعجب ہے. مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا. ماں، باپ، بھائی، بہن، بیوی، محبوبہ، خون کے رشتے اور محبتیں، یہ سب رنگین پل میں جو انسان نے اپنی اصلی تنہائی کو کم کرنے کے لیے اپنے زندان کی دیواروں پر ٹانگے جسے دنیا کہتی. کبھی ہوا کے کسی اتفاقی جھونکے سے یہ پردے ہٹ جاتی ہیں اور زندان کی کالی دیواریں اپنی اصلی شکل میں نظر آنے لگتی. اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تمہارے لہجے کی تلخی بتا رہی ہے کہ تمہیں بہت دکھ ہوا ہے. میں خوش ہوں، میں خوش ہوں. میں اب زندگی کو دیکھ سکتا ہوں. ندیم، تم اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہو، مگر سوچو
ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. کس پر؟ اپنے آپ پر اور ان پر جو تم سے محبت کرتے ہیں. کوئی محبت نہیں کرتا. ایک صورت کا نام ندیم رکھ دیا گیا تھا. وہ صورت جاتی رہی، وہ نام بدل گیا تو لوگ مجھے بھی بھول گئے. جیسے میں نام اور صورت کے سوا اور کچھ نہیں تھا. تم نے سے کہا تھا نا، آنکھوں پر بھروسہ کرو، لیکن مجھے تو ان آنکھوں نے نہیں پہچانا جن میں سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو پہچانا تھا. زندگی میں کچھ سیکھنے کے کیا معنی ہیں پھر ندیم؟ یہ جاننا کہ انسان ایک کمزوری کا نام ہے. نہیں، یہ جاننا کہ اپنی کمزوری کے باوجود انسان انسان ہے. تم کہتے ہو تمہیں کسی نے نہیں پہچانا، مگر ندیم سمجھ کر نہ صحیح، ندیم کا دوست سمجھ کر تم سے محبت کی گئی. غور کرو تو اسی ایک بات میں انسانی زندگی کے سارے المیہ اور سارے تربیت چھپے ہوئے ہیں. تم ندیم ہو کر بھی ندیم نہیں تھے اور ندیم نہ ہو کر بھی ندیم تھے. میجر ندیم، آپ کی ڈاک آئی. شکریہ نرس. کس کا خط ہے؟ امی کا. لکھا ہوا ہوگا، تم نہیں آئے، تم یاد آتے ہو. شکایت کی ہوگی کہ انور کے ساتھ خود کیوں نہیں چلے آئے. دعا مانگی ہوگی کہ خدا صحت دے اور تم جلدی گھر آؤ. یہ سب کتنا مزے کا خیز معلوم ہوتا ہے ڈاکٹر. زندگی کے تجربے سے پہلے مجھے جن انسانوں میں اتنے معنی نظر آتے ہیں، وہ تجربے کے بعد کتنے بےمانی ہو جاتی ہیں. یہ کیا کر رہے ہو؟ خط کاٹ نہ کر دینا. پھر کیا کروں؟ کچھ بھی ہو، یہ تمہاری ماں کا خط ہے. میرے کوئی ماں نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے ڈاکٹر. میں زندگی میں تنہا ہوں، تنہا اور اداس اور حیران، ٹوٹے ہوئے آئینے کی طرح. اب زندگی مجھ میں اپنی صورت نہیں دیکھے گی، محبت اپنا عکس نہیں دیکھے گی. میں اپنا سب کچھ ہار چکا اور جیت کی تمنا نہیں رہی اور کھیل ختم ہو گیا. ذرا دیکھو تو صحیح اس خط میں کیا لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ میرے بیٹے، تم آئے اور چلے گئے ایک اجنبی کی طرح، اور میں تمہیں روک بھی نہیں سکی. ہر ماں باپ کی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے جب ان کی اولاد اجنبی بن کر ان کے پاس آتی ہے اور وہ انہیں روک بھی نہیں سکتے. یہ زندگی کا دستور ہے. مگر بیٹے، اولاد کتنی ہی اجنبی کیوں نہیں بن جائے، ماں کے لیے تو اولاد ہی رہتی ہے. تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہاری کچھ مصلحت ہوگی، مگر کاش تم اپنے محبت کرنے والوں کا ایسا امتحان نہ لیتے. میں تو خیر ماں ہوں، معاف کر دوں گی، مگر مجھے سریا کا خیال آتا ہے. اس نے کیا سوچا ہوگا؟ میں دیکھ رہی تھی تم بہت رنجیدہ تھے، غم تمہاری آنکھوں میں بسا ہوا تھا. مگر بیٹے، بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جب دوڑ کر ماں کی گود میں سر چھپا لیتے ہیں. میدانی جنگ سے تمہاری شہادت کی خبر آئی تھی، تب تو میں نے صبر کر لیا تھا، لیکن تمہارا اس طرح اجنبی بن کر آنا اور اجنبی بن کر چلے جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بیٹے، جب سے تم گئے ہو یہ بھی ہر وقت روتی رہتی ہے، اور تمہارے باپ وہ تو روتے بھی نہیں، بس کبھی کبھی صرف اتنا کہتے ہیں،
बच्चा है, अभी बिल्कुल माँ, मैं आ रहा हूँ, माँ। खुदा हाफिज डॉक्टर, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।